This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. ठीक है, 15 मिनट के बाद आपने मुझे ऐसे इशारा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, एक्स डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अर्सा से मैं आपके सामने पाकिस्तान के आबी बहरान के हवाले से जो उसके मुख्तलिफ़ पहलू हैं इस बहरान के और मुख्तलिफ़ हवालों से मैं आपसे गुफ्तगू करता रहा हूँ। आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान का आबी बहरान और कौम परस्त नज़रियात। इस कौम परस्ती के नज़रियात ने या कौम परस्ती के जज्बात ने हमारे पाकिस्तान के आबी बहरान में उसका कितना हिस्सा है या उस बहरान को संगीन करने में इस कौमियत परस्ती के जज्बे का कितना हिस्सा है, कितना अमल दखल है, हम उस पर आज गुफ्तगू करेंगे। और हमारे इस प्रोग्राम के भी दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में तो मैं आपकी खिदमत में कौम परस्ती के हवाले से बात करूँगा कि कौम परस्ती है क्या। आमतौर पर आपने सुना होगा कि जी फ़लाँ इलाके के कौम परस्त जो पार्टी है या कौम परस्त जो रहनुमा हैं उन्होंने ये कहा है, लेकिन हकीकत ये है कि कौम परस्ती की ये जो टर्म है ये इस हद तक मबहम और इस हद तक मिसलीडिंग है कि आम आदमी तो क्या, इवन तालीम याफ्ता जो लोग हैं वो भी एक क्लियर, इसके मतलब एक क्लियर जहन या एक वाज़ेह जो है वो नज़रिया या अवेयरनेस नहीं रखते। तो मैं पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि कौम परस्ती क्या है, ये किस हद तक ये नज़रिया मुस्बत है और किस हद तक ये मनफी है। जब तक हम इसके मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं से आगाह नहीं होंगे तो हम इसके जो असरात हैं माशरे पर, सोसाइटी पर और हमारे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों पर, इस के जो असरात होते हैं मनफी और मुस्बत, हम उनका सही इदराक नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, ये एक लफ्ज़ है कौम। आप जानते हैं आमतौर पर कौम का लफ्ज़ जो है वो एक मुल्की सतह पर भी जो लोग होते हैं, मतलब जैसे हम पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान एक मुल्क है, तो पाकिस्तान के हर रहने वाले शख्स को पाकिस्तानी कौम का फ़र्द कहा जाएगा। हिंदुस्तान में जो 1 अरब से ज़्यादा लोग आबाद हैं उनको हिंदुस्तानी कौम कहा जाएगा। लेकिन ये तो एक बहुत बड़े एक मुल्की सतह पर ये कौम का एक तस्वुर है। अब हालांकि पाकिस्तान के अंदर तो मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, कादियानी भी रहते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं। फिर नस्लों के हवाले से भी दर्जनों, बल्कि उनसे भी ज़्यादा सैकड़ों जो हैं वो ज़ातें हैं। पठान हैं, सैयद हैं, बुखारी हैं, गिलानी हैं, बलोच हैं, हर
مطلب ہے کہ یہ مختلف جو ہے، اب ان کو بھی قومیں کہا جاتا ہے. جی پٹھان قوم، جب ہم کہیں بات کرتے ہیں جی آپ کی قوم کیا ہے، جی ہم پٹھان ہیں، مطلب میں پٹھان ہوں. ہاں جی، کسی اور سے پوچھیں کہ آپ کی قوم، جی ہم بلوچ ہیں، ہم سید ہیں. تو اس کے لیے بھی یعنی ملکی سطح پر بھی قوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ملک کے اندر جو اکائیاں ہیں، جو ذاتیں ہیں، جو مختلف نسلی گروہ ہیں، ان کو بھی قوم کہا جاتا ہے. تو بات کہاں پھر پہنچی کہ قومی یعنی 22 کروڑ جو پاکستانی ہیں وہ ان کو بھی ایک قوم کہا جائے گا. اور اگر 1 کروڑ کے قریب اگر اس ملک کے اندر پٹھان ہیں تو اس کو بھی قوم کہا جائے گا. اور اس سے بھی کم اگر فرض کیا کوئی اور قوم ہے جو کہ صرف ہزاروں میں ہے، ہاں جی، اس کو بھی قوم کہا جائے گا. تو 22 کروڑ کے جتھے کو بھی قوم اور چند ہزار کے گروہ کو بھی قوم. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم کا لفظ کس حد تک مس لیڈنگ ہے. لیکن یہ مس لیڈنگ بنایا گیا ہے. ہمارا جو جدید جو ڈیفینیشن ہے پولیٹیکل، ہمارے جو فلاسفرز ہیں اور یہ پولیٹیکل جو سائنٹسٹس ہیں، انہوں نے قوم کی جو تعریف کی ہے وہ اس حد تک مس لیڈنگ ہے، اس حد تک وہ مبہم ہے کہ آپ کسی گروہ کے متعلق بھی، یعنی بعض جو گروہ ہیں وہ لسانی بنیاد پر اپنے آپ کو ایک قوم کہتے ہیں. کوئی لوگ ہیں جو نسلی بنیاد پر اپنے آپ کو ایک قوم کہتے ہیں. کچھ گروہ وہ ہیں جو کہ ایک دھرتی پر ایک علاقے میں صدیوں سے رہ رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اس بنیاد پر کہ ہم ایک خطے میں رہتے ہیں، صدیوں سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہو گئی ہیں، تو ہم ایک قوم ہیں. تو میرے بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ قوم کا جو لفظ ہے یہ اس حد تک مبہم ہے کہ اس کے متعلق کوئی ایک حتمی تعریف اس کی نہیں کی جا سکتی. جہاں تک ہمارے جو پولیٹیکل سائنس ہے، پولیٹیکل سائنس جو جدید جو نظریات ہیں ان کے حوالے سے قوم کی جو ہے اس کی تعریف اگرچہ بہت سارے پولیٹیکل سائنٹسٹ نے کی ہے کہ جی جن لوگوں میں ایک نسل سے ہیں، ایک زبان بولتے ہیں، ایک علاقے میں بہت عرصے سے رہ رہے ہیں اور ان کی تاریخ جو ہے وہ مشترک ہے، اس کو ہم ایک قوم کہیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تعریف بھی جو ہے یہ بھی مس لیڈنگ ہے. خود ہمارے ملک کے اندر ہماری جو ہے ہم سب ایک زبان بولتے ہیں، پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، اور ہماری ہزاروں سال کی تاریخ ہے، ہم مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر ہزاروں سال کی تاریخ ہے ہماری، اس کے باوجود بھی کئی گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم ایک الگ قوم ہیں، ہم الگ ایک قومیت ہے، ہماری الگ شناخت ہے. لیکن ہمارا جو مذہب ہے، جو ہمارا دین ہے اسلام، اس کے حوالے سے اس کی صرف ایک تعریف ہے قوم کی. اور قوم کا لفظ جو مسلمان قوم ہے اس کے لیے قوم کی بجائے امہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. لیکن ہم تو امہ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ہے، اس کی ایک تخصیص ہے امت مسلمہ کے ساتھ. اور اس پر جو جدید یہ جو لفظ ہے نیشن کا، قوم کا، یا جو ہمارے جو پولیٹیکل آج کل کے جدید سائنٹسٹ کے روح سے جو قوم کی تعریف ہے، وہ تعریف مسلم امہ کے اوپر وہ لاگو نہیں ہوتی. اس لیے مسلم امہ کی الگ ایک تعریف ہے، یعنی ہر وہ شخص جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اور اپنے مسلمان
ہونے کا اقرار کیا ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہے، چاہے وہ نارتھ پول پر رہتا ہے، چاہے وہ ساؤتھ پول پر رہتا ہے، چاہے وہ آسٹریلیا میں رہتا ہے، چاہے پاکستان میں رہتا ہے، چاہے مڈل ایسٹ میں رہتا ہے، چاہے یورپ میں رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے، وہ ایک امہ، ایک قوم، مسلم امہ کا فرد ہے۔ تو ہمارے دین میں جو قوم کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ پاکستان اور تاریخ تحریک پاکستان کا جو مطالعہ کیا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا جو قیام ہے، تحریک پاکستان کی جو بنیاد ہے، وہ ہے دو قومی نظریہ۔ اور وہ دو قومی نظریے میں کیا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے، چاہے وہ جس نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں، چاہے وہ جو زبان بھی بولتے ہیں، وہ ایک قوم ہے۔ اور جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا وہ ان سے ایک الگ قوم ہے۔ تو یہ جو تھا دو قومی نظریہ، اس کی بنیاد پر ہی پاکستان مارد وجود میں آیا۔ اچھا، جب ہم ایک قوم، ایک مسلمان قوم ہیں، مسلم امہ کا ایک حصہ ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہم پاکستان ہیں، پاکستان مسلم امہ کا ایک حصہ ہے۔ مسلم امہ میں تقریباً 57 ملک ہیں، جن میں جو کہ مسلم اکثریت کے ممالک ہیں، اور وہ سب مسلم امہ کا ایک جزو ہیں، حصہ ہیں۔ اچھا، اب جب ہماری جو اکائی ہے، مین اکائی، وہ ہے پاکستان کی، تو ہم پاکستان میں جو ہیں وہ ہم ایک قوم، جو جدید نیشن سٹیٹ کی جو تھیوری ہے، نیشن سٹیٹ کے حوالے سے ہم ایک پاکستانی قوم ہیں، لیکن دین کے حوالے سے ہم مسلم امہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو نیشن سٹیٹ کا جو جدید تصور ہے کہ ایک ملک کے اندر رہنے والے پاکستانی، مطلب میں ایک پاکستانی ہوں، ایک پاکستانی قوم ہوں، تو میری جو شناخت ہے، پہلی شناخت، وہ پاکستان ہے۔ اس کے بعد اگر میں پنجاب میں رہتا ہوں تو میری پہچان پنجاب ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر بھی مختلف جو ہیں بولیاں بولی جاتی ہیں، پنجابی بھی بولی جاتی ہے، سرائکی بھی بولی جاتی ہے۔ اب میں سرائکی ہوں، میں بنیادی طور پر سرائکی بولنے والا ہوں، اور مجھے اپنی اس سرائکی جو بولی ہے، جو ماں بولی ہے، مجھے اس پر فخر بھی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایک جو سرائکی جو بیلٹ ہے، ہم حصہ ہیں، پنجاب کا ایک حصہ ہے، پنجاب پاکستان کا حصہ ہے۔ اور جب ہماری سوچ ہوتی ہے، جب ہم قومی معاملات کو جب سوچتے ہیں، تو ہماری سوچ جو ہونی چاہیے وہ پہلے پاکستان ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پاکستانی قوم، ایک پورے پاکستان جو ہے وہ سوچ جو کہ پورے پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر جو سوچ اپنائی گئی ہو، پھر اس کے بعد پھر یقیناً ہمیں اپنے علاقے سے، ہمیں اپنی بولی سے، ہم نے اپنے اس دھرتی سے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس کی مٹی، جس کی ہوا میں، جس کے پانی میں ہم پلے بڑھے ہیں، جس ماحول میں، یقیناً وہ بھی ہمارے لیے بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی ایسا نظریہ اختیار کریں گے، کوئی جو کہ علاقائی ہوگا، جو کہ محدود، جو قومیت کا جو محدود نظریہ ہے کہ جی ہم سرائکی بولنے والے ہم ایک قوم ہیں، یا ہم پٹھان جو ہیں ہم ایک قوم ہیں، یا ہم سرائکی بیلٹ میں رہنے والے ایک الگ قوم ہیں، اگر ہماری یہ سوچ یہ ہوگی کہ پہلے سرائکی اور بعد میں پاکستان، تو میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ہم پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے۔ اور اگر پاکستان کو نقصان پہنچے گا تو ہمارے
ہم اس کا حصہ ہیں. اگر مکمل گھر جو ہمارا گھر ہے اگر گھر کو نقصان پہنچتا ہے, پورے خاندان کو نقصان پہنچتا ہے کسی وجہ سے, تو اس کے ہر فرد کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں جن لوگوں نے علاقائی سوچ اپنائی ہے, اور میں آپ کو بتا دوں, میں آپ دوسرے حصے میں بتاؤں گا کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور باقی ہمارے مسلم جو ملک ہیں ان میں بھی ملک دشمن جو عناصر ہیں انہوں نے ہمارے اندر یہ تفریق پیدا کی ہے, کہیں مذہبی بنیاد پر, کہیں شیعہ سنی اور بریلوی دیوبندی اس کی بنیاد پر تفریق پیدا کی ہے, اور کہیں یہ قومیت کا جو ایک محدود ایک نظریہ ہے جو علاقائیت پر مبنی ہے, یا جو بولی زبان کے اوپر جو مادری زبان کے پر مبنی ہے, یا جو ایک نسل کی بنیاد پر مبنی ہے, یہ جو نظریہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سندھی پہلے ہیں اور پاکستانی بعد میں ہیں, یا اگر ہم پشتون پہلے ہیں اور پاکستانی بعد میں ہیں, تو میرے بھائی اور بہنوں یہ نظریہ یہ قوم اور ملک کے لیے تباہ کن ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر یہ قوم پرستی کے ان نظریات نے یا قوم پرستی کی ان تعریفوں نے پاکستان کے آبی بحران پر بھی نہایت ہی منفی اثر ڈالا ہے, اور ہمارے اس محدود اور اس متصب پر مبنی اس نظریے میں آگے چل کر پارٹ 2 میں اس کی مزید وضاحت کروں گا کالا باغ ڈیم کے حوالے سے, کہ کیسے یہ قوم پرستی کا نظریہ, جس میں سب سے پہلے تو ہمارے جو پہلے صوبہ سر تھا اور اب پختون خواہ جسے ہم کہتے ہیں, تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے تک پختونستان کا جو ہے وہ نعرہ گونجتا رہا کہ ہم پختون ہیں اور ہماری الگ شناخت ہے, اور ہمارا یہ جو صوبہ ہے یہ اس کو پختونستان کہا جائے. یہ نظریات, یہ متصب وانا اور یہ جنہیں قوم پرستانہ نظریات کہتے ہیں, ان کی بنیاد پر ایک سیاسی پارٹی نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی. پھر اس کے بعد ہمارے صوبہ سندھ میں کچھ قوم پرست نام نہاد قوم پرست لوگ وہ ایک گروہ پیدا ہوا, اور اس نے یہ کہا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ہم سندھ کے مفادات کو بچانے کے لیے وہ لوگ کالا باغ ڈیم کے خلاف جو ہے وہ میدان میں آئے, اور انہوں نے کالا باغ ڈیم کو سیبوٹاج کیا اور اس کے خلاف ایک ایسا ماحول کریٹ کیا کہ ہم آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے. میں اس جو ہمارا یہ سبجیکٹ ہے کہ پاکستان کا آبی بحران اور قوم پرستانہ جو نظریات ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے, اس حوالے سے میں دوسرے حصے میں اسے تفصیلاً بیان کروں گا. تو انجینئر ممتاز احمد خان کو مکس اسپیشل پروگرام کے اس پارٹ 1 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.